मेरा नाम रोशनी था और मैं इस वक्त शराब के नशे में चूर नींद उरियां लिबास पहने मौसीकी पर झूम रही थी। मैं यहाँ अकेली नहीं थी, क्योंकि मैं जिस क्लब के डांस रूम में नाच रही थी वहाँ लड़कियों का हुजूम जमा था। एक तो मेरा हसीन सरापा और दूसरा आधा अधूरा लिबास लड़कों के जज्बात को भड़काने के लिए काफी था। फिर मेरा बेहुदा सा डांस उन्हें बेख्तियार करने लगा। उनकी गुस्ताखियां बढ़ने लगी। मैं चाहकर भी उन्हें खुद से जुदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिसके मातहत मैं काम कर रही थी उसे सबसे ज्यादा कमाई मुझसे ही मिल रही थी। दूसरे क्लब डांसर्स को सिर्फ चंद घंटों की ड्यूटी देनी पड़ती थी, लेकिन चूंकि मैं इंतहाई हसीन थी इसीलिए मेरी डिमांड बहुत ज्यादा थी। मुझे कई कई घंटे डांस रूम में नाचना पड़ता था और हर रात मर्दों के साथ जाना पड़ता था। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं नशे में होती, वरना कोई भी लड़की दिन के 24 घंटे में से 15 घंटे तक मुसलसल अजियत नहीं सह सकती। अभी भी मैं डांस पर नाच रही थी कि जब एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हुआ। ये वही नौजवान था जो काफ़ी दिन से मुझे देखकर मुस्कुराता रहता था, एक मेरे करीब नहीं आता था। आज लेकिन शायद अपने बढ़ते जज्बात की मजबूरी से मेरे पास आ गया था। मुझे कहने लगा कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। वहाँ आने वाले नौजवान मुझसे कभी भी इजाज़त नहीं लेते थे, जो चाहते थे वो करते थे। यहाँ आने वालों के लिए मैं खुला खजाना थी, जिसका जो जी चाहता ले जाता था। लेकिन इस तरह से इजाज़त मांगना मुझे चौंका गया। नशे से चूर आंखों से मैंने उस नौजवान को देखा। काफ़ी खुश शक्ल था। डांस के दौरान कहने लगा कि बड़ी खूबसूरत हैं आप। क्या आपका नाम जान सकता हूँ? पिछले 3 सालों में ये पहला शख्स था जिसने मुझे आप कहकर मुखातिब किया, वरना हम जैसी क्लब में डांस करने वाली लड़कियों को लोग गाली पहले देते हैं और बाद में बात करते हैं। शायद इसका ये अंदाज ही मुझे मुतासिर कर गया। मैंने कहा कोई भी नाम ले लो। मेरी बात पर वो बेख्तियार हंसने लगा। कहने लगा नहीं नहीं, ये नहीं, अपना असल नाम बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे असल नाम से जानना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। 3 साल में मैं अपना असल नाम ही भूल चुकी थी, या मुझे मेरा नाम भुला दिया गया था। गुड़िया बेटा, मेरे कानों में अपने बाप की आवाज़ गूंज रही थी। उसके सवाल ने मुझे मेरे माजी में धकेल दिया। नशे के बावजूद हर वो अजियत जो इन 3 सालों में मैंने सही थी मुझ पर तारी होने लगी। मैंने उसे खुद से पीछे धकेल दिया, ये कहकर कि वो मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगा। मेरा तन बदन बुरी तरह से जलने लगा था। वहां और भी लड़के मौजूद थे। सब लोग ये देखकर हैरान हुए थे। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नशा थोड़ा सा टूटा हो। मैं फौरन क्लब से बाहर निकल आई। अंदर मेरा दम घुटने लगा था। अपने अंदर की अजियत को फिर से सहना आसान नहीं होता। मुझे लगा जैसे खुली हवा में मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं लंबे लंबे सांस लेने लगी। मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी और इस बेहोशी की वजह से मुझे घुटन का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने फौरन अपने पर्स से नशे का इंजेक्शन निकाला और उसे अपने कांपते हाथों से भरने लगी। बेहोशी की वजह से मेरा पूरा वजूद कँपकँपा रहा था। मेरे लिए आसान नहीं था। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती थी। मैंने जल्दी से इंजेक्शन भरा और अपने बाजू पर खोप दिया। मुझे याद आने लगा कि बचपन में कितनी डरती थी मैं इंजेक्शन लगवाने से, कितना रोती थी मैं। अपने बाप के साथ लिपट जाती थी कि बाबा मैं कड़वी दवाएं खा लूंगी, पर मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगवाएं। और मेरे बाबा मुझे अपने साथ मोहब्बत से भींच लेते थे और डॉक्टर से कहते थे मेरी गुड़िया बेटी को दवा दे दो, अगर इसे इंजेक्शन से तकलीफ होगी तो सही, मुझसे भी नहीं जाएगी। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज भी मेरे कान में मेरे बाप की ये बात जब गूंजती थी तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। बचपन से 18 साल की उम्र तक मैंने कभी भी इंजेक्शन नहीं लगवाया। मुझे बड़ा खौफ आता था और इसके बाद से आज तक मैंने अपने वजूद में जितनी अजियत सही थी, इंजेक्शन तो कुछ भी नहीं था। अब तो ये हाल था कि मैं खुद अपने बाजू पर इंजेक्शन खोंपने लगी थी, कभी बाजू पर, कभी कमर पर, कभी पेट पर, और मेरा पूरा वजूद दागदार हो चुका था। मर्द का बस एक ही रूप मैंने देखा था और वो था मेरे बाबा का। इसके बाद मैंने मर्दों में सिर्फ कुत्तों, भेड़ियों, सांप जैसे मिजाज के लोग देखे थे। डसने वाले, नोचने वाले, काटने वाले, खाने वाले, या फिर खंजर की आंख से देखने वाले। हवस ज़दा भूखी आंखें मेरे नीम काबिदा वजूद से अपनी निगाहों की हवस की भूख मिटाते थे। एक ऐसी लड़की के लिए ये जिंदगी निहायत अजियतनाक होती है। वो कभी भी इस हाल की आदी नहीं होती, मजबूरन आई होती है।
یا دھوکے سے لائی گئی ہوتی ہے۔ میں سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، یہاں تک کہ خود کو بھی، اپنے نام کو بھی، اپنی اصل شناخت کو بھی۔ ہوش کی دنیا میرے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر نشہ طاری ہوتا، وہ نوجوان میرے پیچھے کھڑا مجھ سے کہنے لگا کہ آج رات کا کیا سین ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میرے سوداگر اس کلب میں بیٹھے ہیں، جا کر ان سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا یہاں ہماری مرضی نہیں چلتی صاحب، یہاں بس ان لوگوں کی مرضی چلتی ہے جن کی ہم خرید ہیں۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، 10 منٹ رکو، میں بات کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کلب کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا اور اس کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو کہ میرا خریدار تھا۔ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ سودا پکا ہو چکا ہے۔ آج رات مجھے اس نوجوان کے ساتھ گزارنی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو، کل صبح یہ تمہیں یہاں چھوڑ دے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص مجھے اپنی گاڑی کے پاس لے کر گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح بیٹھی، جانتی تھی اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم جیسی جسم فروش عورتوں کے ساتھ کوئی بھی نرمی اور رحم والا معاملہ نہیں کرتا۔ ہر کوئی میرے پاس آنے سے پہلے اپنی شرافت کا لبادہ اتار کر آتا تھا۔ میری سوچوں کا تسلی کا بریک سے ٹوٹا تھا۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان مجھے گاڑی سے اترنے کا کہنے لگا۔ میں خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر انجیکشن کا اثر ہونے لگا۔ مجھے نشہ ہونے لگا تھا۔ میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے تھے۔ میں گنگنا سی محسوس کر رہی تھی۔ جب اس شخص نے مجھے یوں دیکھا تو میرا بازو تھام لیا۔ بڑی مضبوط گرفت تھی اس کی۔ اس نے ایک ہاتھ سے مجھے تھام رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے اپنے گھر کا تالا کھولا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر بستر پر بٹھا دیا۔ اس کے کمرے میں ایک روم فریج بھی موجود تھا۔ اس نے اس میں سے ایک بوتل نکالی اور اسے گلاس میں ڈالنے کے بعد مجھے کہنے لگا اسے پیو۔ میں نے کہا مجھے پیاس ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا پھر بھی اسے پیو۔ میں نے بس 2 گھونٹ لیے تھے، لیکن اسے پیتے ہی مجھے کچھ عجیب سا ہوا، جیسے وہ پانی تھا، سیدھا گلے میں جا کر لگا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کا نشہ توڑنے کے لیے لیمو پانی ہے۔ اس کے 2 گھونٹ پیتے ہی مجھے ہوش مندی سی محسوس ہوئی۔ میں نے اس پر تیکھی نظر ڈالی اور کہا نشہ کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ مردوں کو تو عورت نیند بے ہوشی میں زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ احتجاج نہیں کر سکتی، اس کے سامنے بے بس ہوتی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ مردوں کو عورت کی بے بسی بہت پسند ہوتی ہے۔ میری بات سن کر اس نے کچھ نہیں کہا، بس میرے پاس بیٹھ گیا۔ میرے کھلے بالوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے کانوں کے پیچھے کیا اور پھر میرے کان کو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے سہلانے لگا۔ جیسے ہی میرے کان کے زخم پر اس کا ہاتھ لگا تو ایک سسکاری سی میرے منہ سے نکلی۔ کہنے لگا کان پر زخم کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کوئی نئی بات کرو صاحب، میرا تو پورا وجود ہی ایسے زخموں سے چور ہے، کہیں سگریٹ کے نشانات نظر آئیں گے، کہیں دانتوں کے۔ میری بات سن کر کچھ دیر وہ میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے پیشہ ورانہ قسم کی لڑکی لگتی ہیں، بڑی معصومیت ہے آپ کے چہرے پر۔ میں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو صاحب، میں کون ہوں کون نہیں، یہاں پر آنے کے بعد یہ باتیں بیکار سی ہو جاتی ہیں، ہم سب ایک جیسی ہو جاتے ہیں، ماضی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بس یہ حال ہوتا ہے یا مستقبل۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پرس بستر پر رکھا، اپنی ہیل اتاری، دونوں پاؤں بستر پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر مجھ سے کہنے لگا میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان جو کچھ ہو ہوش مندی میں ہو، اسی لیے یہ پانی پی لو، آپ کا نشہ اترنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ میرے ہوش و حواس میں ہو۔ کہنے لگا میں آپ کو یہاں اپنی رات رنگین کرنے کے لیے نہیں لایا، اسی لیے بے فکر رہیں۔ بڑی عجیب سی بات کہی تھی اس نے۔ اگر رات رنگین کرنے کے لیے نہیں لایا تھا تو 1,00,000 کی رقم بھر کر مجھے لایا کیوں تھا؟ یہ کہہ کر اس نے پانی کا گلاس پکڑا اور میرے ہونٹوں پر لگا دیا۔ زبردستی اس نے مجھے پورا گلاس پلایا، جسے پیتے ہی کچھ دیر بعد مجھے اپنا نشہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا شخص ہے، دوسرے مردوں سے تو بہت مختلف سا تھا۔ مجھے کہنے لگا اب بتاؤ کون ہو آپ؟ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، پچھلے 1 مہینے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بڑی مجبوری میں آپ اس کلب میں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تم میرے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر میرے کانوں میں پہننے والے جھمکے اتار کر کہنے لگا اس مصیبت کو تو اتارو، پہلے
آپ کے کان زخمی ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ کب یہ رات بھی بیت گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس شخص نے بس میری دردوں کو سنا۔ جس کے ساتھ میں نے پچھلی رات گزاری تھی وہ آدھا پاگل تھا، کسی بھوکے کتے کی طرح اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ میرے کانوں کو بھی اپنے دانتوں سے کچلا تھا، میرے کانوں سے خون رسنے لگا، میرے بازو پر جلتی سگریٹ بجھائی تھی۔ پتہ نہیں یہ مرد خریدی ہوئی عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے، کیوں بکاؤ مال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بے جان چیز ہیں جو چاہے کرتے رہیں۔ ان جیسے جانوروں کے ساتھ ساری رات گزارنے کے لیے ضروری تھا کہ میں نشے میں چور رہتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں، لیکن میں اس شخص کو یہ سب کچھ بتا رہی تھی اور وہ بس مجھے دیکھ رہا تھا یا سن رہا تھا۔ اس کے بعد جو انکشاف اس نے مجھ پر کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پوری رات اس نے مجھے چھوا تک نہیں، بس مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ صبح جب ہوئی تو مجھے واپس اسی کلب میں چھوڑ کر آ گیا۔ میں وہاں سے واپس تو آ گئی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا دل اسی شخص کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ ہم جیسی عورتوں کے پاس نہ دل ہوتے ہیں نہ جذبات، کیونکہ ہمارے پاس آنے والے گاہکوں کو نہ صرف ہمارے دل کی پرواہ ہوتی ہے نہ ہمارے جذبات کی، انہیں صرف اپنے جسم کی بھوک ہوتی ہے۔ وہ واقعی بہت مختلف سا شخص تھا۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ کلب میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گیا، پوچھنے لگا کہ آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پکڑنے پر چھونے پر وہ بدتمیز نہیں تھا، نہ ہی اس کی نظروں میں ہوس تھی۔ میرے کان کے پاس آ کر وہ دھیرے دھیرے مجھے سمجھانے لگا۔ میں اس کی ہر بات کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بے حد خوش تھی، اس کی ذرا سی سنگت مجھے سکون بخش رہی تھی۔ میرے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ 2 دن بعد ہی ہمارے اس کلب میں پولیس نے چھاپا مار دیا۔ تمام لوگوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور ہم جیسی جسم فروش لڑکیوں کو آزادی مل گئی، کیونکہ وہ شخص خفیہ ایجنسی کا تھا۔ بس رات اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ مجھے اس ماحول سے آزاد کروا سکتا ہے جس ماحول میں مجھے زبردستی لایا گیا تھا۔ میں ویسے بھی اس ماحول سے نکلنا ہی چاہتی تھی، چاہے اس کی خاطر ہی صحیح۔ جو نوجوان مجھے یہاں لایا تھا اس کا نام احمد تھا۔ نیک سیرت قسم کا نوجوان تھا۔ میں نے انہیں بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جو کم سے کم 14 سالہ لڑکیوں کو باہر کے ملک میں اسمگل کرتے ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسی کم سن لڑکیوں کو اکثر اسکول جاتے ہوئے ان کے پاس سے گاڑی گزارتے اور گاڑی روک کر ان سے کوئی ایڈریس پوچھنے لگتے۔ جیسے ہی وہ بچی ایڈریس بتاتی تو اسے رومال سنگھا کر اپنی گاڑی میں کھینچ کر بٹھا لیتے، یا ان کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں ایک ایسی پن چبھو جاتے جس سے وہ فوری طور پر بے ہوش ہو کر گر جاتی، اور وہ لوگ اسے اپنی کار میں بٹھا کر ایک انجان جگہ پر لے جاتے۔ کئی بچیوں کو اغوا کیا جا رہا تھا۔ ماں باپ کی ذرا سی لاپرواہی انہیں ہمیشہ کے لیے پچھتاوا دے گئی کہ بیٹیوں کو بااختیار بنانے کے لیے اکیلا اسکول و کالج بھیجا جائے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ نفس نفسی کا دور ہے، بس ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ مجھے کالج بھی بھیجا گیا تھا جہاں میں لڑکیوں کو ڈرگز کی سگریٹ دیتی تھی، پھر انہیں اسی گروہ میں آنے پر مجبور کرتی تھی جہاں ان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی جاتی تھیں، اور پھر انہیں بلیک میل کر کے جسم فروشی کے کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ میری وجہ سے بہت سے گروہوں کو پکڑا جا چکا تھا۔ احمد مجھ سے بہت خوش تھا۔ بہت سی لڑکیوں کو ان کے والدین نے قبول کر لیا تھا اور بہت سی یتیم خانوں میں اپنی زندگی گزارنے لگی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے۔ احمد میری بہت عزت کرتا تھا اور میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک بار وہ اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں آئی، اسی لیے اس کی بات سن کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ وہ فون پر اپنی والدہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے باقی ساتھی بھی اسی کمرے میں تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خالہ سے کہہ دیں کہ اگر وہ انکار نہیں کر سکتی تو اپنی بیٹی کی شادی جس سے چاہیں کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر شروع ہو گئے، تم نے یہ کیا کیا؟ بچپن سے وہ لڑکی تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور تم ہو کہ شادی سے انکار کر رہے ہو؟ احمد کہنے لگا، ہمارے خاندان میں یہ جہالت عام ہے، بچپن میں ہی منگنی اور رشتے کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں۔ احمد کا ایک ساتھی اسے کہنے لگا، کل تک تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ تب تک جب تک یہ لڑکی یہاں نہیں آئی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ لڑکی یہاں آئی ہے تمہارا رویہ بہت مختلف ہو گیا ہے۔ تم اسے یہاں لائے ہی کیوں ہو؟ اسے یتیم خانے میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ یہ سن کر احمد کہنے لگا، وہ ہمارے کتنے کام آ رہی ہے، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ بیوقوف نہیں ہوں جو میں اسے یہاں رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے ہم بہت سے گروہ پکڑ چکے ہیں۔ مجھے اس لڑکی سے اور کچھ نہیں لگا، سمجھ لو۔ میں اپنے کام پر توجہ دینا چاہتا ہوں، فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بات کرتے کرتے اچانک
اس کی نظر مجھ پر پڑی تو فوراً سے خاموش ہو گیا۔ اس کے دوست بھی مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے چائے کی ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھ دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اسے مجھ سے غلطی کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، سوائے اس کے کہ میری وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری تھی، کبھی بھی میں اس سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے اپنا لے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے کوئی بھی شخص نہیں اپنا سکتا۔ وہ ایک شریف انسان تھا اور اس کے لیے کوئی شریف اور پاک لڑکی ہونی چاہیے تھی جو اس کی زندگی کی ہمسفر بنے، میرے جیسی بد کردار لڑکی نہیں۔ ایک بار رات کے وقت میں اپنی چائے بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا، کہنے لگا ایک کپ میرے لیے بھی چائے بنا دو۔ میں نے اپنی چائے کا کپ اسے تھما دیا۔ میں نے کہا دودھ کم ہے اسی لیے تم یہ پی لو۔ میری بات سن کر کہنے لگا ایسا کرتے ہیں مل کر پی لیتے ہیں۔ یہ کہتے اس نے چائے سے ایک سپ لیا، پھر کپ میری طرف بڑھا دیا۔ اب میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی، وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ کپ پکڑ کر شیلف پر رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے جھوٹی چائے پینے کی عادت نہیں ہے۔ بات یہ نہیں تھی کہ مجھے اس کا جھوٹا پینا پسند نہیں تھا، بلکہ مجھے اب اس سے مزید دور رہنا تھا، ورنہ میرے لیے اور بھی مشکل ہو جاتی۔ وہ مجھے بڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ وہ میرے پاس آ گیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ میں نے کہا آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں جتنے بھی ایسے گروہوں کے بارے میں معلومات رکھتی تھی وہ سب کچھ آپ کو بتا چکی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب مجھے یہاں رہنا چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے اپنا ضبط کھو بیٹھوں، لیکن شاید میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میرے بہتے آنسو اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ میں کچن سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا، اپنے مقابل کھڑا کر لیا اور کہنے لگا دارالامان جانا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنی آنکھیں چرائیں، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دل کا حال بتانا آتا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے کمزور پڑ جاؤں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، سر میں درد ہے۔ اس نے چائے اٹھائی، میرے ہونٹوں سے لگا دی۔ میں نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا اسے پی لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا، اور میں تمہیں کہیں بھی چھوڑنے نہیں جا رہا، تم یہیں رہو گی میرے ساتھ۔ اس نے بات ایسی کی تھی کہ میری جانب دیکھنے لگی۔ کہنے لگا بیوقوف لڑکی، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کے قابل ہی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا میرے دل سے پوچھو کہ تم کس قابل ہو؟ میرے نزدیک تم اب بھی معصوم اور پاکیزہ ہی ہو، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ میں نے کہا آپ کے گھر والے مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کہنے لگا جب میں قبول کروں گا تو انہیں بھی قبول کرنا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنے گھر والوں کو بھی راضی کر لیا۔ میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت بھی ہو سکتی ہوں کہ وہ شخص میرا نصیب بننے جا رہا تھا، جو بہت شریف اور نیک تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن میں بہت خوش تھی۔ دلہن بنانے کے لیے پاؤڈر والی مجھے تیار کرنے گھر پر آئی۔ وہ لباس بھی احمد کی پسند کا پہنا تھا، ورنہ ہم جیسی لڑکیوں کو کہاں ایسی عزت کی زندگی نصیب ہوتی ہے، لیکن احمد کی بدولت مجھے مل گئی تھی۔ میں اس کی دلہن بن کر اسی کے کمرے میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دوست آج اسے پریشان کر رہے تھے، کمرے میں آنے ہی نہیں دے رہے تھے، سب کی باتوں میں کمرے سے سن رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر وہ کمرے میں آیا، میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگا بڑے کمینے ہیں میرے یہ دوست، جانتے تھے کہ میں تم سے ملنے کے لیے کس قدر بےتاب ہوں۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی سج گئی، میری نگاہیں جھکا لیں۔ اس نے انگوٹھی میرے ہاتھ کی انگلی میں پہنائی اور پھر میرے ہاتھوں کو اپنے لبوں پر لگایا اور کہنے لگا تمہارے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھر دوں گا، بھول جاؤ گی تم اپنی پرانی زندگی کو۔ اس کی بات سن کر میں شرما گئی۔ اس رات احمد پہلی بار میرے قریب آیا اور میں نے جان لیا کہ اصلی مرد ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو بکاؤ مال نہیں بلکہ اپنی عزت سمجھتے ہیں۔